काबिल एहतराम है हमारे लिए। इस किस्म का कमेंट देने से आप अपना कद छोटा करते हो, लेकिन ये औरत के लिए क्या पैगाम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि औरत होना गाली है? मैं समझता हूँ कि हाईली कंडेमेबल। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने अल्फाज वापस नहीं लेंगे तो मैं मजबूर होंगी ये कहने के लिए कि ही इज नॉट माय प्राइम मिनिस्टर। ये साहब और साहबा की लड़ाई जो है गाली गलोच में ना, असेंबली में, तो मुझे डर है कि किसी दिन झगड़े ना हो जाए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल की। पिछले कुछ दिनों से पार्लियामेंट के अंदर जो मौसम है वो काफ़ी गर्म है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत शदीद तनकीद हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो स्टेटमेंट्स थी। मगर कल से जो सारा फोकस है इस तनकीद का और इस जो लड़ाई का, वो है इमरान ख़ान साहब के जो अल्फाज उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए इस्तेमाल किए एक जलसे के अंदर तकरीर करते वक्त। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर बहुत एहतजाज किया और नफीसा शाह साहिबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पार्लियामेंट के अंदर आके माफ़ी नहीं मांगते तो वो उनको अपना वज़ीर आज़म नहीं तस्लीम करेंगी। अब दूसरी तरफ मगर जहाँ ये शोर मच रहा है एक तरफ और कॉन्स्टेंटली लफ्ज़ों की गोलाबारी हो रही है, दूसरी तरफ आज जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि वो और शाह महमूद कुरैशी साहब बार बार अपोजिशन से जो लेजिस्लेशन के हवाले से मुलाकातें कर रहे हैं और उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब इतना प्रोग्रेस हो चुका है कि वो सेनेट के अंदर, नैब के अंदर तरामीम और लॉज भी जो हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको उम्मीद है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत का साथ देगी। तो अब ये जो दो रिकन्सिलिएशन और साथ साथ जो एक लड़ाई का माहौल है, ये दोनों इकट्ठे कैसे चलेंगे? क्या सचमुच हुकूमत जो है वो अपनी जो जिस किस्म के वो बयानात देती है और जिस किस्म की वो तनकीद अपोजिशन पे करती है, उसके बावजूद क्या वो अपोजिशन को और ख़ास तौर पे पीपीपी को राज़ी करेंगे कि वो लेजिस्लेशन के अंदर हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें? इन सब इश्यूज़ पे हम बात करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी नाजरीन। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत में है इस वक्त, उनके दरमियान जो इस वक्त स्टैंड ऑफ की एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में, जो इमरान ख़ान साहब ने एक जलसे में रिमार्क्स पास किए। उसके ऊपर हमारे पास बात करने के लिए मौजूद हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी अमूर। वेलकम टू द शो सर। सर, तो ये बताएं कि जो आज सूरत हाल रही है पार्लियामेंट के अंदर और जो पीपीपी की तरफ से एहतजाजी एक एहतजाज हुआ है, उसके बाद अब ये कैसे सिचुएशन को आप डिफ्यूज़ करेंगे? आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? वो तो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट के अंदर आए और माफ़ी मांगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म साहब ने जान की किया होगा। स्लिप ऑफ टंग है, हो गया है, हो जाता है। यानी कि आज मैं एक सर स्लिप ऑफ द टंग है तो माफ़ी मांग लेना, फिर क्या है उस पर एतराज़ है? आज मैं सेनेट में एक ब्रीफिंग दे रहा था, यूटिलिटी स्टोर्स पे एक सवाल था, कॉलिंग अटेंशन, तो उसमें मैंने ये कहा कि रमज़ान आ रही है। तो मुझे किसी ने कहा कि रमज़ान आ रहा होता है, मैंने कहा पश्तो में रोजा रवाना था, हम कहते आ रही है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं तो वो तो पश्तो की ग्रामर का मसला है ना। तो इमरान खान साहब को तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो उर्दू बोलते हैं, वो थोड़ी पश्तो बोलते हैं। की और साहिबा में ऊपर नीचे हो जाता है। मैं नहीं समझता कि खान साहब ने कोई जान के इसको किया है। स्लिप ऑफ टंग है और ये स्लिप ऑफ टंग जो है सब कह रहे हैं, ज़रदारी साहब से भी हो चुकी है, खोड़ो साहब से भी हो चुकी है। सर बट इसमें देखें दो इश्यूज हैं। मैं समझता हूँ कि राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। आज मुझे एक चीज़ का वैसे दुख भी हुआ। चलें, अब ये लोग इन्होंने पार्लियामेंट हाउस को, हमारे भाइयों पीपल्स पार्टी नून लीग वाले भाइयों ने जो है अपना रोने पीटने का एक उन्होंने मैदान बना दिया है। और मेरी बात सुन के नाराज ना हो, लेकिन बात यह है कि आज सुबह हम एक लॉ पास कर रहे थे जी। लॉ था एक्स अर्स्टवाइल फाटा
سابقہ فاٹا موجودہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس جو ہیں جی، جو 6-7 ڈسٹرکٹس جو اب الحمدللہ ہو گئے، وہاں پہ پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہوں گے، وہاں پہ کروڑوں پختونوں کے آگے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا. صحیح. اس پہ ایک لا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے، جس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنسی ایک نئی بنانی ہے، باقی ساری بھی بن گئی ہیں، تو وہ پورا ایک الیکشن وہاں پہ کروڑوں لوگوں کا پینڈنگ ہے. اور اس کو دیکھیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے خود انہوں نے پاس بھی کیا ہے، انہوں نے سپورٹ کیا ہے، وہاں اپوز نہیں کیا. یہاں آ کے پیش تک نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. چیخ و پکار کے دوران میں نے وہ پیش کیا ہے. دیکھیں سوال یہ ہے، سر سوال تو یہ ہے کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ جب پارلیمنٹ میں کوئی بھی حکومت کا لیڈر سینئر کھڑا ہوتا ہے تو وہ چور ڈاکو اس سے گفتگو شروع کرتا ہے. ان کو اعتراض ہے. آپ اگر ان کو تھوڑی سی عزت دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے. چور ڈاکو کر کے اور پپو کے پاپا بھی پاپی یہ ساری باتیں کر کے تو پھر سر کیسے سیاست میں ہوتا ہے نا، پارلیمنٹ میں تو نہ لے کے آئے. سیاست میں تند و تیز تقریریں بھی ہوتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ کوئی ماشاءاللہ سے کوئی پلے گروپ سے یا کوئی نہیں آئے، یا پاکستان کی سیاست کے ہم سے پرانے یہ کھلاڑی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ کرتے رہے ہیں. اور کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ غلط چیز کو میں سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں تیز تقریر بھی ہوتی ہے، ناراضگی بھی ہو، سب کچھ ہوتا ہے. اصل مقصد مجھے آپ بتائیں، پارلیمان آپ کا کروڑوں روپے کا پیسہ ہم پہ لگتا ہے نا. سنیں نا، آپ بالکل صحیح کریں، بٹ ہم پہ لاکھوں روپے لگتا ہے. تو بالکل صحیح ہے سر، کیا وہاں پہ عوام کے مسائل ڈسکس ہوں یا ان کا رونا پیٹنا پروگرام ہو؟ سر دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو سب سے بڑی ذمہ داری بیکاز آپ حکومت میں آپ کے اوپر آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی تو دیکھیں جو تقریریں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ کون سی کم ہیں. دونوں طرف سے ہی ایک قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. اگر وزیر اعظم صاحب سے سلپ آف دا ٹنگ ہو گئی جیسے اس وقت آپ کا موقف ہے تو وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں، وہ اس کے اندر معافی مانگ لیں، وہ کہہ دیں غلطی سے ہو گیا. بٹ اتنا اگر ایشو بنا ہوا ہے اور پی ایم ہاؤس سے دیکھیں خاموشی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. اس کے اندر دوسرا ایشو یہ بھی ہے کہ یہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایک سیکسسٹ ریمارک تھا. وزیر اعظم عمران خان کی جو سپورٹ بیس ہے اس میں بہت سی خواتین بھی شامل ہیں. He also needs to give respect to his support base, اور ان کو اگر لگ رہا ہے لوگوں کو کہ انہوں نے ایک سیکسسٹ ریمارک پاس کیا ہے تو اگر وزیر اعظم صاحب اس کے لیے معافی مانگ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ بڑے جیسے انہوں نے خود کہا تھا آپ کے بگ آفیسز کے اندر سمال لوگ تو نہیں ہے نا کہ وہ معافی نہیں مانگ سکتے. ویسے یہ رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے، رائی کا پہاڑ ہے، بال کی کھال اتارنے والی بات ہے. اور سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے حکومت معافی نہیں مانگ سکتی. زرداری صاحب سے ابتدا کر لیں، انہوں نے کہا تھا نا، انہوں نے بھی کہا تھا، ان سے بھی سلپ آف ٹنگ ہوا. وہ تو پرانی بات ہوگی نا، یا تو آپ اس وقت کہتے کہ وہ معافی مانگے. نہیں دیکھیے یہ تو نہیں ہو عوام کے مسائل اور ہیں، عوام کے ایشوز اور ہیں. یہ پارلیمنٹ میں آ کے روز کا رونا پیٹنا، یہ چیخ و پکار، تو پارلیمنٹ پھر آپ بند کرنے کے ارادے میں ہیں اگر آپ ان سے کوآپریٹ نہیں کریں گے. ہم بالکل تیار ہیں، پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے لیے تیار ہیں، پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے، پارلیمنٹ میں عوام کے مسائل ڈسکس کرنے کے. وہاں پہ میں نے اکانومی پہ ڈیبیٹ کروائی، اکانومی پہ ڈیبیٹ شروع ہوتی تھی، وہ کہیں اور چلے جاتے تھے. سمپل سی آج کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں آج کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یو مسٹ ہیو سین ٹوڈیز سینٹ پروسیڈنگز. آج سینٹ میں ایک قرارداد ہم نے سب نے پاس کی جو شری لنکا میں بہت ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. یونانیمسلی ہم سب نے اس کو کنڈیم کیا. قرارداد پیش ہوئی، پاس ہونے سے پہلے اس پہ ہر ایک آدمی ایک منٹ 2 منٹ بولتا ہے. اب سری لنکا میں ایک واقعہ ہوا ہے جس پہ ہم سب کو افسوس ہے، ظلم ہوا ہے، انتہا ہوئی ہے، اور ہماری حکومت نے کنڈیم کیا ہے. شری لنکا کی حکومت کو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے جب تامل ٹائیگرز کا بھی ایشو تھا. سمپل سا طریقہ تھا، حکومت اور پوزیشن جو ہے اس کو کنڈیم کریں اور یہ اعلان کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں بھی جناب اپنے وزیر اعظم کے پیچھے پڑنا، اس میں بھی سیاسی تقریریں کرنا، اس میں بھی اپنا جو ہے پوائنٹ سکورنگ کرنا، یعنی کہ آپ نے سینٹ اور قومی اسمبلی کو اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے رکھ لیا. عوام کے مسائل کو ڈسکس کرے گا. آپ بھی یہی کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے، آپ نے تو دھرنا دیا 100 دن کا باہر بیٹھے. سنیں نا، ہم نے 2 ایشو بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا یہ کام ہے. نہیں آپ میری بھی تو سنیں نا، اب میں نے آپ کی بات سنی. دیکھیں جب آپ لوگوں نے دھرنا دیا اس کے دوران آپ نے استعفیٰ بھی دیا، بٹ جب حکومت نے آپ کو، حکومت جب چاہتی تھی کہ آپ واپس پارلیمنٹ میں آئے تو انہوں نے وہ جو آپ کے استعفے تھے ان کو اگنور کر دیا. تو دیکھیں مجبوری تھی یا نہیں تھی،
حکومت کی ہر حکومت کی مجبوری جی بالکل مجھے یاد ہے مگر حکومت کی مجبور I remember that حکومت کی مجبوری ہوتی ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ but they could have also they could have stuck to their guns and not وہ اگر resignations accept کر دیتے تو پھر تو ٹھیک نہیں تھا نا so دیکھیں خان صاحب تو یہ تو پھر دونوں کو کرنا پڑتا ہے نا دونوں کو کرنا پڑتا ہے حکومت کی طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہا to reach out to the opposition اچھا مجھے اب دوسرے میں نے آپ سے ایک دوسرا بھی سوال کیا تھا میں نے no not at all اچھا میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں صرف ایک سوال ہم نے سیکسسٹ ریمارک اس پہ بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کو میں نیگیٹ کرتا ہوں کوئی سیکسسٹ ریمارک نہیں ہے سلپ آف ٹنگ ہے دیکھیں یہ روز پروڈکشن آرڈر پہ آ کے ہمارے دوست جو ہیں اپوزیشن والے ہمارے بھائی جو ہیں وہ آ کے اپنے جو ان کے پرائیویٹ جو ان کے کیسز ہیں کرپشن کے جو نیب جانے وہ جانے عوام کے پیسے پہ چلنے والی پارلیمنٹ میں آ کے اپنے انڈیویجول کیسز کا رونا پیٹتے ہیں ہم نے 2 ایشوز اٹھائے ہیں پچھلے 5 سال میں جس پہ ہم نے ماس موومنٹس چلائی ہیں باقی تو گیس بجلی ہر چیز کو اٹھایا لیکن جو بڑے 2 ایشوز تھے ریگنگ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں تھا آپ کا مسئلہ تھا آپ ووٹ جو ہے کسی اور کو ڈالیں میرے نام پہ نکلے تو ریگنگ ہے نا غلط کام ہے نا دوسرا پاناما کوئی عمران خان یا علی محمد یا کوئی اسد عمر صاحب کے گھر سے چوری نہیں ہوئی تھی ہم سب کے گھر سے چوری ہوئی تھی پاکستان کا خزانہ ہم سب کا گھر ہے ہم نے قومی ایشوز پہ جو ہے اٹھایا ہم نے اپنا ذاتی رونا پیٹنا عمران خان صاحب نے علی نے کسی اور نے نہیں کیا پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ از ناٹ فار رونا دھونا پروگرام پارلیمنٹ فار ڈسکسنگ پیپلز ایشوز تو سر اسی پیپلز ایشوز کے اندر ایک فیئر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی ہوتا ہے اگر وہ بات یہ کر رہے ہیں اور بائی دی وے آپ کے لا منسٹر نے کہا ہے کہ نیب کے لا کے اندر ترامیم کے لیے ہی از ریچنگ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن اور وہ کہہ رہے ہیں پروگرس بھی ہو رہی ہے تو دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی بالکل صحیح ہے وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کی وہ شکایت کر رہے ہیں اور اگر وہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹ ایشو ہے آپ یہ نہیں وہ بالکل آپ سے کریں گے آپ حکومت میں نہیں کیا نیب کو آپ کہہ رہے ہیں ریگنگ جو ہے وہ پبلک ایشو ہے مگر اگر اکاؤنٹیبلٹی ہے تو وہ پبلک ایشو نہیں ہے کیا فرق ہے دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ کا ایک عام ہوتی ہے اور نیب کیا ہے سنیں نا نیب ایک آزاد ادارہ ہے نیب کو ہم احتساب کے لیے مجبور نہیں کر سکتے دیکھیں 2 کام ہیں اور آپ کے فائنانس منسٹر جو بھی کچھ دن پہلے گئے ہیں دیکھیں نیب کی اگر آپ نے درستگی کرنی ہے بالکل تو آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے نہیں کرنی لا پارلیمنٹ میں ہوگی بالکل تو وہ شور مچا رہے ہیں تو ہوگا نا لا چینج سنیں نا تجاویز لے کے آئیں اب اگر ان کے ساتھ کسی انڈیویجول کیس میں زیادتی ہو رہی ہے اس کا فورم پارلیمنٹ کا فلور نہیں سپریم کورٹ کا کورٹ ہے سر یہ تو پھر ہم آرگیومنٹ کر سکتے ہیں کہ جو وہ 4 حلقے تھے جن کی عمران خان صاحب بات کرتے تھے وہ بھی ایک پرسنل ایشو ہے اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے It is as much of a public issue as accountability is so is accountability ذاتی کیس ہیں انہیں کرپشن کی ذاتی کیس ہے سر ہے بٹ اس کے اندر دیکھیں نہیں اس کے ساتھ دیکھیں الزام ہے اس پہ میں نہیں کہہ رہا الزام ہے مگر ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی بزنس کمیونٹی کو بھی امپیکٹ ہو رہا ہے اسد عمر صاحب نے اب ان کے جو آخری دنوں میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بزنس کمیونٹی کو اگر ہراس کرے گا نیب تو انویسٹر کانفیڈنس شیٹر ہوگا ہمایوں اختر خان صاحب بھی اگلے دن ایک ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی بالکل یہی بات کی انہوں نے کہا مائی پوائنٹ از دیٹ دس از ایز مچ آف اے public interest issue as rigging is. Accountability is a public interest issue. And this is what they are bringing up. And this is what they are bringing. Your forum is quorum non juris. اب غلط فورم پہ غلط بات کر رہے ہیں. تو وہ کہاں بات کریں سر وہ پارلیمنٹیرینز ہیں پارلیمنٹیرینز کا کام ہے کہ وہ وہاں کریں. میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. میں بھی سوال بہت دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں آپ اگنور کر رہے ہیں. سنیں میں اگنور نہیں کر رہا میں جواب دیا آپ کو. آپ نے سیکسسٹ ریمارک پہ کہا کہ وہ سیکسسٹ ریمارک نہیں ہے صرف کسی چیز کو تو سر معافی مانگ لینا. نہیں معافی نہیں مانگیں گے. یہ کیا بات کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو کہیں اس پہ معافی مانگو اس پہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہے. تو اگر سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے تو اس کو معافی دے مانگیں. سوال کا جواب دے دوں. میرا یہ بھی سوال ہے نا. اس کا میں نے دے دیا وہ پہلے کا دے دوں. نہیں دونوں سوال ہیں. اس کا بھی دوبارہ دے دوں. اس کا میں دے دوں سوال. بالکل دیں. نیب میں 2 طرح کے آپ کو ایشوز آ رہے ہیں. تو پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا ادارہ جو ہے اس کے طریقہ کار میں اس کے جب آپ کو اریسٹ کرتے ہیں اس کے طریقہ کار میں آپ کو جو رائٹ آف ڈیفینس ملتا ہے اس کے طریقہ کار میں پروسیجر میں کوئی فلا ہے لا میں کوئی فلا ہے تو دا فورم فار دیٹ از نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ.
صحیح. اگر آپ کے کیس میں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا آپ کے انڈیویجول کیس کا فورم یہ نہیں ہے، وہ آپ نے سپریم کورٹ پہ پٹیشن ڈالنی ہے، آپ نے اس پروسیس کو وہاں چیلنج کرنا ہے کہ میرے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے. مجھے ایک چیز کا بتا دیں، تو ریگنگ کا بھی وہ ہے نا، وہ ٹریبیونلز کے اندر آپ لے کے گئے ہوئے تھے کیسز، وہی رکھ کے کوئی ممبر آئے گا نا، آنریبل کوئی ممبر صاحب یا صاحبہ آئیں گی، جی صاحب یا صاحب آئیں گی، تو ان سے آپ ایک سوال پوچھئے گا جی کہ آپ بہت رونا دھونا پروگرام کرتے ہیں، بڑا چیختے چلاتے ہیں. نمبر 1، حکومت نیب کو نہیں چلا رہی، ٹھیک ہے، نیب سے آپ کا انڈیویجول کوئی کیس ٹو کیس پرابلم ہے، پھر وزیر اعظم صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں کسی کو این آر او نہیں دینے دوں گا؟ $1 million کوسچن فرام دیم از کہ آپ نیب سے بڑے پریشان ہیں، آپ کو نیب سے بڑے مسائل ہیں. مجھے یہ بتائیں، میں پارلیمانی امور کا اسٹیٹ منسٹر ہوں، سینٹ قومی اسمبلی دونوں میں کسی ایک فورم پہ یہ کوئی تجاویز، پورٹنٹ قسم کی تجاویز، کوئی لا میکنگ سجیشنز لے کے آئے ہیں کہ نیب کے اسلام میں یہ سیکشنز میں پرابلمز وہ لا لے کے آئے ہیں؟ نہیں وہ دوسرا وہ پروونسز نے کا لا لے کے آئے ہیں، بنا دینا. دیکھیں آپ نیب کی بات کے ساتھ پروونسز کے پاس لے کے جا رہے ہیں. پروونسز وہ ایشو ہے جو ہم نے اٹھایا ہے، وہ ہم کریں گے. ان کا دور گزر گیا، انہوں نے کرنا تھا تو پچھلے 5 سال میں کر جاتے. نیب کے لاء میں ترمیم چاہتے ہیں، ہاں اس میں ایک یہ چیز ہے، وہ جو لیجسلیشن بھی وہ لے کے ہیں جو آپ کو پسند ہے. نیب کے لاء میں وہ ترمیم ہم بالکل قبول نہیں کریں گے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کلین چٹ ملے. ٹھیک ہے، کلین چٹ ڈیل اور ڈھیل نہیں ملے گی. چل بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پرزنرز ابھی سعودی عربیہ کے اندر ہیں، اور سعودی پرنس کے وزٹ کے بعد ابھی تک 2000 میں سے کہا جا رہا ہے کہ صرف 250 ریلیز ہوئے ہیں. اسٹے ود اس. There's some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind, and we would like you to look upon them as your own people. Mr. Prime Minister, just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan. We cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver. ویلکم بیک. اور اب ہم ذکر کریں گے بیرون ملک جیلوں کے اندر بند پاکستانی قیدیوں کا. اس حوالے سے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا کے اندر کوئی تقریباً 11,000 پاکستانی اس وقت جو ہیں وہ غیر ملکی جیلوں کے اندر بند ہیں، جس کے اندر سے 3,309 جو پاکستانی قیدی ہیں وہ مڈل ایسٹ، جس کے اندر سعودی عربیہ بھی آتا ہے، ان کے جیلوں کے اندر بند ہیں. اب پچھلے دنوں جب سعودی ولی عہد پاکستان آئے تھے تو انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جو وہ ان کی حکومت ہے وہ جو 2000 کے قریب پاکستانی قیدی سعودی عربیہ میں قید ہیں ان کو وہ چھوڑ دیں گے. مگر اس رپورٹ کے مطابق ابھی تک صرف ان میں سے 250 پاکستانی واپس آئے ہیں. آخر اس تاخیر کی وجہ کیا ہے، اور یہ جو باقی 2000 پاکستانی چھوڑنے کی کمٹمنٹ کر کے گئے تھے وہ کب تک چھٹ جائیں گے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سارہ بلال صاحبہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر جسٹس پروجیکٹ پاکستان ہیں. ویلکم ٹو دا شو سارہ. وعلیکم السلام. سارہ، سو یہ اب ہمیں بتائیں کہ آپ کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک تو صرف 250 جو قیدی ہیں ان کو وہ چھٹے ہیں، تو یہ اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کوئی ریڈ ٹیپ کا معاملہ ہے؟ when will the rest of the prisoners from Saudi Arabia get back? So I think ظاہری بات ہے اگر آپ نے 2100 قیدیوں کو آپ نے ریپیٹریٹ کرنا ہے تو اس میں سسٹم کے طور ہی کرنا ہوگا. سو اٹس اے کمپلیکیٹڈ ایشو. یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی ہماری حکومت سے بات ہوئی ہے، اس حکومت سے، ان کا دل بالکل صحیح جگہ پہ ہے. I think there is political will to bring them back. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ 2100 قیدی ہیں ان کو رہا کروا بھی دیں تو ان کی جگہ جب تک ہم اپنے ڈومیسٹک سسٹمز کو سالو نہیں کریں گے، فکس نہیں کریں گے، 2100 اور ان کی جگہ پہ آ جائیں گے. سو جو ہم نے جو رپورٹ اب لکھی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ جو یہاں کے گیپس کیا ہیں مائیگریشن کوریڈور کی مائیگریشن ریگولیشنز میں، جس کے تحت یہ پاکستانی جو کہ نہایت ونریبل ہوتے ہیں، نہایت غریب ہوتے ہیں، اور وہ
جاب سیکرز ہوتے ہیں ریئلی, اور وہ اس پروسیس کے اندر کس طرح ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں اور وکٹمز بن جاتے ہیں ٹریفکنگ کے, where they are forced to traffic drugs. سو ہم نے یہ گیپس آئیڈینٹیفائی. صحیح. تو آپ سارا یہ بات کر رہی ہیں کہ زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ حکومت دیکھے کہ یہ اگر 2000 قیدی واپس بھی آ جاتے ہیں تو ان کی جگہ 2 یا 3000 اور قیدی نہ لے لیں. تو حکومت کیا کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ کیا وہ کوئی لاز یہاں بنانے کی ضرورت ہے یا کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے جو یہ انلیگل امیگریشن کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت سارے یہاں ایجنٹس ہوتے ہیں, کمپنیز ہوتی ہیں جو انکریج کرتے ہیں اور پیسے لے گئے لوگوں کو کہ وہ انلیگلی امیگریٹ کریں, کیا ان کے اوپر کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے؟ ایبسلیوٹلی. آپ ہماری ریگولیشنز ہیں, ہماری لا بھی ہے یہاں پہ, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑی بہت امپروومنٹ چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ 96% آف جو پاکستان سے مائیگریشن ہوتی ہے وہ GCC کنٹریز میں ہوتی ہے, جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں. ان میں بھی جو ٹاپ 3 ممالک ہیں وہ سعودی عربیہ, UAE اور عمان ہے. اب ان کو جب آپ اس کے مطابق دیکھیں کہ آن ایوریج آپ کے پاس ہزاروں میں, I mean in thousands and thousands every year لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں, لیگلی مائیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جابس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس لائسنسڈ ایجنٹس جو ہیں انڈر دا بیورو آف امیگریشن تقریباً صرف 2100 ہیں, اور وہ بھی پاکستان کی صرف 7 شہروں میں ہیں. تو جو باقی آپ نے رورل ایریاز میں سے انسکلڈ لیبر لینا ہوتا ہے, اس کے لیے یو ہیو ٹو ریلائی آن سب ایجنٹس. اب یہ سب ایجنٹس ان ریگولیٹڈ ہے, سو اس میجر گیپ کو ہمیں فکس کرنا پڑے گا, بیکاز یہ سب ایجنٹس اور جو ان لائسنسڈ ہوتے ہیں وہ پھر ان ریگولیٹڈ اینڈ دے کین ناٹ آفر دوز پروٹیکشنز. تو سارا جو آپ نے ساتھ میں دوسرا جو ذکر کیا تھا جس ایشو کا, وہ یہی تھا جو ڈرگ سمگلنگ ہے, اس کے اندر کس قسم کے اقدام کی ضرورت ہے؟ اسی مطابق دیکھیں جو ہمارے کیسز ہم نے جو ڈاکیومنٹ کیا اپنی رپورٹ میں, اور جو پہلے بھی جن کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو سزائے موت میں ہیں, سعودی عربیہ میں ان کو سزائے موت کی سزا دی گئی ہے, وہ تمام ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو فورس کیا گیا ڈرگ سمگل کرنے کے لیے. فورس کیا گیا. اچھا, یہ نہیں تھا کہ ان کو دھوکہ دیا گیا یا وہ پیسوں کے لیے کر رہے تھے, ان سے زبردستی یہ کام کروایا گیا. ان میں کیسز ہیں جہاں پہ ان کو کڈنیپ کیا گیا, جہاں پہ ان کو ڈرگ کیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ویزاز اور اپنے پاسپورٹس لے کے فلائٹ بورڈ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر ڈیلے کیا جاتا ہے, اور پھر ان کو کہیں اور لے کے جایا جاتا ہے, یا ان کو ڈرگ کیا جاتا ہے, یا انجیسٹ کرواتے ہیں پوائزن, اینڈ دین دے ویک اپ, اور ان کو فورس کیا جاتا ہے پلینس پہ. یہ بہت زیادہ اس طرح کے کیسز ہیں. ہم نے جتنے ڈاکیومنٹ کیے ان کے علاوہ بھی یہ پبلکلی انفارمیشن کافی زیادہ اویلیبل ہے. جی سارا, تو کمنگ بیک ٹو دا کویسچن آف جو ریلیز ہونے تھے سعودی عربیہ سے, تو یہ اندازاً کب تک باقی سب ریلیز ہو جائیں گے؟ کہ کوئی ٹائم پیریڈ ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اندازاً کتنے عرصے کے اندر یہ سب جو وہاں پرزنرز ہیں واپس آئیں گے؟ ایکچولی یہ سوال حکومت سے پوچھنا چاہیے, بیکاز 2000 قیدیوں کو واپس لانا, ان کے کاغذات پروسیس کرنے, ان کو چھڑوانا از ناٹ دیٹ سمپل. جتنی ہماری حکومت سے بات ہو چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اٹس ان پروسیس, لیکن زیادہ تر سعودی عربیہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس طرح, لیکن دیٹس ناٹ دا رائٹ وے. ہمیں کیا مطلب سعودی عربیہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس قیدی کو چھوڑنا ہے اور کس وقت چھوڑنا ہے؟ کہ لسٹیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں, but there seems to be a general confusion. So, but the good thing that's happening in this is کہ ہماری حکومت is negotiating a prisoner transfer agreement with Saudi Arabia. سسٹمکلی اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک معاہدہ ہوتا ہے دو ممالک کے درمیان کہ جو بھی سعودی عربیہ میں پاکستانی قیدی ہیں جن کو جو مرضی سزا دی گئی ہو, ان کو آپ اپنے واپس ملک میں لا کے وہ اپنی سزا یہاں پہ گزاریں پاکستان کی جیل, پاکستانی جیل کے اندر گزاریں گے. کے تھرو کرنا ہوتا ہے, ٹرانسفر اگریمنٹ کے تھرو کرنا ہوتا ہے, اور یہ اگریمنٹ از کرنٹلی بینگ نیگوشیٹڈ ود سعودی عربیہ. اور یہ بہت ضروری اسٹیپ ہے کہ یہ اگریمنٹ فائنلائز ہو تاکہ اس کے تحت جو باقی آگے اگر قیدیوں نے آنا ہے تو ان کو بھی ریلیف مل سکے. جسٹ ون لاسٹ تھنگ آئی وڈ لائک مگر ہاں جی آئی وڈ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ بہت بڑا اسٹیپ ہوا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کراؤن پرنس سے ہمارے قیدیوں کے لیے آواز اٹھائی, اور ان کو اس کا نتیجہ بھی ملا, بہت بڑا جیسچر ملا فرام دا کراؤن پرنس.
لیکن بالکل انفارچونیٹلی اس کے بعد 6 پاکستانیوں کو کے سر قلم کیے گئے ہیں، ان میں جن میں سے ایک عورت بھی تھی، اعجاز فاطمہ. اور پچھلے 5 سالوں تک ایٹ لیسٹ جو ہمارے پاس ریکارڈز ہے، 5 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پاکستانی عورت کو بھی پھانسی دی گئی ہے. ہمیں یہ بھی ان کے ساتھ یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہیے کہ جب تک پرزنر ٹرانسفر ایگریمنٹ فائنلائز نہیں ہو جاتی، پاکستانی قیدیوں کو سزائے موت، اس پاکستانی قیدی جن کو سزائے موت دی گئی ہوئی ہے اس کے اوپر ابھی عمل نہ کیا جائے جب تک یہ اگریمنٹ فائنلائز نہیں ہو جاتی. جی بہت بہت شکریہ سارا، وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے چمن کی، جہاں ایک پولیو ورکر کو آج فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک کر دیا گیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں ضلع چمن کے اندر آج فائرنگ کی وجہ سے ایک پولیو ورکر جاں بحق ہو گئی اور ان کی جو ساتھی تھی وہ زخمی ہوئی ہیں. ابھی تک کسی تنظیم نے اس کے لیے رسپانسبلٹی تو کلیم نہیں کی، مگر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پولیو ورکرز کے خلاف یا پولیو کیمپین کے خلاف جو بلوچستان کے اندر ہوا ہے. اس سے پہلے جنوری 2016 کے اندر کوئٹہ کے اندر ایک پولیو سینٹر کے باہر دھماکہ ہوا تھا جس میں 16 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور جنوری 2018 کے اندر 2 خواتین پولیو ورکرز کو اسی طرح فائرنگ کے نتیجے میں اپنی کھونی پڑی تھی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی شاہ صاحب، جو ہمارے بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کوئٹہ. ویلکم ٹو دا شو شاہ صاحب، اینڈ اٹس گڈ ٹو ہیو یو ان دا اسٹوڈیو، نہیں تو یوزلی تو ہم آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں آن دا تھنگ. سو یہ بتائیں کہ آج کے واقعے کی کوئی تفصیلات ہیں آپ کے پاس کہ یہ ہوا کیا ایگزیکٹلی؟ ایکچولی یہ ضلع قلعہ عبداللہ ہے، چمن کا علاقہ ہے، بارڈرنگ ٹاؤن ود افغانستان ہے. یہاں پہ جو قلعہ عبداللہ، پشین اور کوئٹہ یہ پولیو کے اعتبار سے ہائی رسک ڈسٹرکٹس ہے. پورے ملک میں جو اینٹی پولیو کیمپین تھی وہ جاری تھی، لیکن ملک کے جو دیگر اضلاع ہے یا بلوچستان کے دیگر اضلاع ہے ان میں صرف 3 دن تک یہ کیمپین جاری رہی. لیکن چونکہ یہ ہائی رسک اضلاع ہے، یہاں پہ پولیو وائرس جو ہے کئی سالوں سے موجود ہے، قلعہ عبداللہ، پشین اور کوئٹہ. تو آج اس کا 4تھا دن تھا، یعنی 5 دن تک اس پولیو کیمپین جاری رہنا تھا. یہ چمن کا علاقہ ہے سلطان زئی جو بالکل پاک افغان سرحد کے قریب ہے. یہاں پر 11 ٹیمیں بنائی گئی تھی. اب آپ آئرنی یہ دیکھ لیں کہ 11 ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے جو لیویز ذرائع ہے یا مقامی ذرائع ہے، صرف 6 لیویز اہلکار جو تھے وہ تعینات کیے گئے تھے. ان میں بھی یہ بتا رہے کہ 3 غیر حاضر تھے. اب 11 ٹیمیں اور پروبیبلی بہت سپریڈ آؤٹ ایریا ہوگا کیونکہ دور دور گھر ہوں گے، تو یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ سارے جو ورکرز ہیں یا ساری ٹیمز جو ہیں وہ اکٹھی کام کر سکتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گی. ظاہر ہے بہت سکیٹرڈ پاپولیشن ہے. اس سکیٹرڈ پاپولیشن کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں یہ گھروں کے اندر چلی جاتی ہے. بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، چونکہ ویسی جو افغان بارڈر ہے وہ تو ویسے ہی پورس بارڈر ہے، سیکیورٹی ٹائٹ کرنا ظاہر ہے. یہ تو یہ واقعہ شاہ صاحب کسی گھر کے اندر پیش آیا، یہ مطلب کہ انہوں نے کسی گھر کے اندر گئیں کیمپین قطرے پہ ڈالے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا، یا وہ گزر رہی تھیں اور کسی نے فائرنگ کی؟ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ کچھ تفصیل ہمیں معلوم ہے؟ چھوٹی گلیاں ہیں، مڈ والڈ ہاؤسز ہے، مطلب اس طرح کی سیٹلمنٹ ہے. وہاں پہ یہ گلی میں جا رہی تھی، گھر کے اندر انٹر ہو رہی تھی کہ ان پہ فائرنگ کی گئی. گھر کے اندر سے یا باہر سے؟ یہ باہر سے تھی، باہر سے تھی. یہ گھر میں انٹر ہو رہی تھی. تو 2 تھی، ایک زخمی ہوئی اور ایک جو ہے اس کے نتیجے میں جاں بحق ہوئی. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا، جنوری 2016 میں ایک بہت خطرناک سوسائڈ اٹیک ہوا. یہ کوئٹہ کا نواحی علاقہ ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن پولیو سینٹر کے باہر
13 पुलिस एहलकार उसमें जहां बहक हुए, 2 और लोग थे उसमें। यानी पोलियो के हवाले से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जिनमें लोरलाई, पिशीन, किला अब्दुल्ला और क्वेटा, इन तमाम जो अजला है यहाँ पर टारगेट किलिंग के वाक़यात जो है रुनमा हुए हैं, पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाया गया है। लेकिन एक तरफ अगर डू वी नो कि इसके ये जो बिकॉज बाकी तो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर एक तो वो बहुत उसकी एक तारीख भी है और एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक इशू भी है, उसके बहुत सी वेरियस स्टैंड्स हैं, मगर जो ये पोलियो के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस है या पोलियो वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद की हिस्ट्री है, इसके पीछे क्या है? जनरली वही मसला जो हम खैबर पख्तूनख्वा में भी देखते हैं कि लोग घबराते हैं, उनके ख़याल में इस वैक्सीन के अंदर कोई मसला है, इग्नोरेंस इशू है या कोई और वजह है? मेरे ख्याल में जिस तरह आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, जो सेंटिमेंट्स, जो डाउट्स जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में इस कैंपेन के बारे में लोग स्केप्टिकल है, इसी अंदाज से ये बलूचिस्तान में है। यानी कुछ साल 1.5 साल पहले मैंने जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसके सरबराह से मैंने बात की, तो उन्होंने ये एडमिट किया कि 5000 ऐसे पेरेंट्स हैं बलूचिस्तान में जो रिफ्यूज़ करते हैं। सही। वो कहते हैं कि पोलियो आप ना दो। पूरी बलूचिस्तान की पॉपुलेशन के अंदर से 5000 मगर ये प्रोबेबली 5000 फैमिलीज होंगी जो रिफ्यूज कर रही हैं, है ना? अच्छा, अब बच्चे तो ज्यादा होंगे नंबर में। अब अगर देखा जाए सबसे ज्यादा केसेस जो माजी में पोलियो के रिपोर्ट हुए हैं वो जिला किला अब्दुल्ला से, जहां पर आज ये नाखुशगवार वाक़या जो है रुनमा हुआ। यानी 7-8 साल पहले अगर हम बात करें, बलूचिस्तान से 73 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। अब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से ज्यादा जो केसेस थे वो जिला किला अब्दुल्ला में थे। फॉर्चुनेटली 2019 में अब तक पोलियो का कोई केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। 2018 में बलूचिस्तान का जिला है दुखी, ये कोल माइंस वगैरह वहाँ पे होते हैं, तो हाइजेनिक पोजीशन भी ठीक नहीं होती है, पोलियो वायरस भी मौजूद था। 2018 में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वो बलूचिस्तान के जिला दुखी से हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए, आपने ओवरऑल भी बात की, बलूचिस्तान की जो डायनामिक्स है या डाइवर्सिटी है ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में 1 जनवरी 2019 से लेके आज तक 50 से ज़ायद 50 के करीब 49 भी हो सकते हैं, 51 भी हो सकते हैं, लोरलाई, चमन, ओरमाड़ा, क्वेटा और बलूचिस्तान के दिगर इलाकों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात रुनमा हुए हैं उसके नतीजे में 50 के करीब लोग जो है वो जाम बहक हुए हैं, दर्जनों लोग उसमें जख्मी हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज गुड टू हैव यू इन द स्टूडियो फॉर वंस। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।